अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जापान से जावेद खान नियाज़ी। एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं जापान से मुतल्लिक मालूमात फराम करने के लिए। वो दोस्त जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसके ज़रिए जो भी जापान आना चाहे पाकिस्तान से, उसके लिए थोड़ी आसानी हो, उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि 2019 में पाकिस्तान और जापान की हुकूमत के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ था, जो एक MOU साइन हुआ था, उसमें कितनी कैटेगरीज थी जिनमें जापान ने पाकिस्तान से हेल्प मांगी थी, लेबर मांगी थी, काम करने के लिए लोग मांगे थे। तो ये मुआहदा जो है दिसंबर 2019 में हुआ, और जापान हुकूमत ने पाकिस्तान हुकूमत से 14 कैटेगरीज जिनकी मैं आज आपको तफसील बताऊंगा। मैंने कोशिश की है कि सारा डेटा जो है वो किताबी शक्ल में जमा करके आपको फराम करूं, ताकि आपको आसानी हो कि कौन कौन सी फील्ड हैं, कौन कौन से शोबे हैं जिनमें आप पाकिस्तान से जापान आ सकते हैं और जहां पे रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं। और ये वो तरीका है, ये वो कैटेगरीज हैं जिनमें आप लीगल आके लीगल यहाँ रहेंगे और आपको जॉब मिलेगी, आप यहाँ पे लीगली जॉब कर सकते हैं। अभी तक ज़्यादातर लोग जो आ रहे थे वो एजेंट के थ्रू आ रहे थे, तकरीबन 30 से 35 लाख 40 लाख दे के, और एजेंट उनको विजिट वीज़ा पे लेके आता है। वो आके सिर्फ एयरपोर्ट पे इन करता है और उसके बाद वो अपनी जान छुड़ा लेता है, और वो गरीब या तो यहाँ पे साइलम ले लेते हैं या फिर ओवरस्टे होके छुप के फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो मेरा ये वीलॉग बनाने का ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको देने का मकसद ये होता है कि आप लीगल तरीके से आएँ, ना आपको यहाँ परेशानी हो, ना पीछे आपके ख़ानदान वाले आपके लिए परेशान हो, और ना आपके पैसे लगे, ना आप एजेंट के जालों में आए, उनके चक्रों में आए। तो इस तरीके से ये है कि इंशाल्लाह आपके पैसे भी नहीं लगेंगे तो काफ़ी कम लगेंगे, और आप लीगल तरीके से जापान आ सकेंगे और यहाँ आके लीगल तरीके से काम कर सकेंगे, जॉब कर सकेंगे। 2019 में दिसंबर में जब MOU साइन हुआ था, तो उस वक्त जापान हुकूमत को, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, कि 3,40,000 अफराद चाहिए थे मुख्तलिफ शोबाजात में। इन 14 शोबाजात में उनको 3,40,000 लोग चाहिए थे। चंद मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उन्होंने मुआहदा किया था, और उसमें ये होता है कि अगर जितने मुल्क जितनी जल्दी हो सके जितनी लेबर दे सकते हैं तो ये उनको एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान से 10,000 आएंगे, दूसरे मुल्क से 10,000 आएंगे। अगर पाकिस्तान 3,40,000 प्रोवाइड कर सकता है या कर सकता था, तो इसमें कोई पाबंदी नहीं थी कि सारे पाकिस्तानी आ जाएं तो उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, इस पर अमल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ज़्यादा तादाद में जापान नहीं आ सके। और जितने भी कद्दूकार हैं वो उसके एजेंट के ज़रिए आ रहे हैं, उनको पैसे दे के आ रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग आएँ जापान में और लीगल तरीके से आएँ, और अपने जो है यहाँ आके जॉब करें, वापसी में भी आपको मसला ना हो। इस तरीके से अगर आएंगे तो एक बात जो मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना, कि आप मेहनत से काम करेंगे, टाइम की पाबंदी करेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे, तो 1 साल वाला वीज़ा जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे वो आपको दोबारा एक्सटेंड भी करके देगी। अगर आप वापस भी जाते हैं तो वो आपको दोबारा बुला लेगी। लिहाजा जब भी आप आएँ, जिस तरीके से भी आप आएँ, या जिस फील्ड में जिस शोबे में है, तो आपसे गुजारिश है कि आपने बड़ी मेहनत से काम करना है, ताकि आपकी वजह से ना कंपनी को परेशानी हो, ना मुल्क का नाम बदनाम हो, बल्कि आपकी वजह से इनको ये शौक़ पैदा हो कि ये लोग काम करने वाले मेहनती कौम है, तो हम क्यों ना और ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान से लेबर मंगवाएं, पाकिस्तान से काम करने वाले लोग मंगवाएं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किन शोबाजात में इनको बंदे चाहिए, जो लेबर ये मांग रहे हैं वो कौन कौन से 14 शोबों में मांग रहे हैं। सबसे पहले जो है वो नर्सिंग का शोबा है, उसमें इनको 60,000 लोग चाहिए थे कोरोना से पहले। लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी
لوگوں کا آنا جانا ختم ہو گیا کورونا کی وجہ سے، جاپان میں انٹریز بند ہو گئی، فارنر آ کے کام نہیں کر سکتا تھا، اور جاپان کے اپنے کام بھی رک گئے تھے. تو اس کے بعد یہ جو تعداد ہے تقریباً ڈبل سے بھی بڑھ گئی، اور تنخواہیں جو پہلے تھوڑی کم تھیں اب تنخواہیں بھی ڈبل کے قریب ہو گئی ہیں، یا وہ اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ منہ مانگی سیلری پہ لوگوں کو کام دیا جائے تاکہ لوگ بھی خوشحال ہوں اور ان کے کام بھی چلیں. تو نرسنگ میں اس وقت 60,000 چاہیے تھے، لیکن اب چونکہ کرونا کے بعد لوگ کم تھے تو اس کی تھوڑی تعداد بڑھ گئی ہے. تو نرسنگ خاص کر وہ لوگ جو اولڈ ہوم میں یا اولڈ سینٹر میں جتنے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی موسٹلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں یا جن کے بچے شچے نہ ہوں تو وہ اولڈ ہومز ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ رکھتے ہیں. تو اس میں مرد بھی، عورت بھی، میل بھی، فیمیل بھی، سب قسم کے لوگ اس کیٹیگری میں پاکستان سے جاپان آ سکتے ہیں اور جاپان آ کے کام کر سکتے ہیں. تو ان 14 کیٹیگریز کو جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے N5 کا، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ N5 کا لینگویج کورس کرنا ہے، اور اس کا 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے N5 کا بیسک جیپنیز کا. اس کے بغیر یہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ چاہے سارے اور پروسیس کلیئر بھی کر لیں تو N5 نہ کیا، جیپنی زبان آپ کو N5 لیول کی نہیں ہے تو یہ آپ کو جاپان ان نہیں کریں گے. تو ان کے لیے آپ میرا پچھلا ویلاگ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو نمل یونیورسٹی میں بھی لینگویج کورس کی سہولت میسر ہے، اسی طرح لاہور میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، کراچی میں ہے، جہاں آپ رہتے ہیں آپ کو قریب پڑتا ہے، وہاں جا کے آپ 6 مہینے کا N5 لیول تک کا جیپنیز لینگویج کورس کر سکتے ہیں. تو نرسنگ میں آپ نے میل فیمیل سب اپلائی کر سکتے ہیں. جن کا ایکسپیرینس ہے ان کو ذرا اور پریورٹی ملے گی، ان کو ذرا اور جلدی پک کیا جائے گا. لیکن جن کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس قسم کی جاب جو ہوتی ہے وہ کسی بوڑھے کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اور جس اچھے طریقے سے آپ کریں گے، اگر ہو سکے آپ کے ذریعے کوئی متاثر ہو کہ بوڑھا جاتے جاتے کلمہ پڑھ جائے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے عمارات کی صفائی. عمارات کی صفائی میں تقریباً ان کو اس وقت چاہیے تھے 37,000 لوگ. یہ ایسی عمارتیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی عمارتیں یا بڑے بڑے شاپنگ پلازا وغیرہ اس قسم کے ہر شہر میں ہوتے ہیں. وہاں جاب اس کی ورکنگ اور ختم ہونے کے بعد ان کو صفائی کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو وہاں کے فرشوں وغیرہ کے. ویسے تو جاپان صفائی کے حساب سے دنیا کا نمبر 1 ملک ہے، یہاں صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود یہ رات کو وہاں کی صفائی کرتے ہیں تاکہ کل آنے والا لوگ فرش کو ایسے دیکھے جیسے شیشہ چمک رہا ہو. تو صفائی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ اس کو پریورٹی دیتے ہیں. اسی طرح ان کو 21,000 5,000 لوگ چاہیے تھے مشینی پردے وغیرہ بنانے کے لیے. جس طرح آپ بڑی بڑی فیکٹری لے لیں، ٹویوٹا ہو گیا، ہونڈا ہو گیا، یا کوئی اور بڑی فیکٹری یا جہاں پہ یہ پارٹس وغیرہ بنتے ہیں، تو وہاں ان کو لیبر چاہیے وہ ٹولز وغیرہ وہ چیزیں بنانے کے لیے. تو یہ جاپان کی سب سے جو بڑی انڈسٹری ہے یہی ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ جو پردے بنانے والی کمپنی ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ کس قسم کا اگر ہیوی کام ہے تو اس کی سیلری کافی اچھی ہوتی ہے، آپ اچھی جاب مل سکتی ہے، آپ کو اچھی سیلری مل سکتی ہے. جتنا کام مشکل ہوگا اتنا آپ کو اس کا معاوضہ بھی اچھا ملے گا. یہ ایسا ملک ہے کہ اس کام کی مناسبت سے آپ کو سیلری ملتی ہے. اگر ہلکا کام ہوگا تو اس کی سیلری بھی کم ہوگی. اسی طرح تقریباً 5,000 لوگ جو چاہیے تھے ان کو الیکٹرانکس میں، الیکٹرانکس کی فیلڈ میں، الیکٹرانکس پردرجات وغیرہ وہ کافی ہلکا کام ہوتا ہے لیکن ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. تو اس میں تقریباً ان کو 5,000 کے قریب لوگ اس وقت چاہیے تھے، تو اب یہ تقریباً ڈبل کے قریب ہو گیا. تعمیراتی صنعت، جس طرح بلڈنگیں، گھر وغیرہ اس قسم کی چیزیں بنتے ہیں، ان میں ان کو 40,000 لوگ چاہیے تھے. تو
40,000 لوگ، یہ بھی ایک ہیوی کام ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے، اس کو بھی دماغ سے کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھی سیلری جو ہوتی ہے وہ کافی اچھی اور مناسب ہوتی ہے. آپ میرے خیال میں سٹارٹنگ میں پاکستانی اگر کہہ لیں 4-4.5 لاکھ اتنے تک کے آپ کما سکتے ہیں سٹارٹنگ میں. اگر اوور ٹائم وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سارا آپ کو پلس بھی ہو جاتا ہے. شپنگ میں یا شپنگ مشینری وغیرہ بنانے میں ان کو اس وقت چاہیے تھے تقریباً 13,000 لوگ، جو اسپیشل قسم کی ہوتی ہیں شپس وغیرہ بنانے یا شپنگ انڈسٹری سے متعلق. تو موسٹلی ہمارے وہ لوگ جو کراچی یا بلوچستان وغیرہ گوادر ٹائپ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے کام کو آسانی سے سمجھیں اور کر سکیں، تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. 7,000 لوگ ان کو چاہیے تھے، گاڑیوں کے میکینک، ٹرکوں کے میکینک، اس قسم کی جو ہے انڈسٹری اس کی بنانے والے یا ان کے انجنز وغیرہ ریپیئر کرنے والے. کیونکہ اس وقت ان کے پاس جو ہے گاڑیوں سے متعلق لیبر یا ان کے اپنے لوگ، وہ بوڑھے لوگ جتنے بھی تھے وہ ختم ہو گئے، جوان نسل ان کی اتنی ہے نہیں، تو ان کو باہر پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. باہر سے یہ نوجوان لے کے آتے ہیں تو وہ آ کے یہاں پہ کام کرتے ہیں. دوسرا شادیوں کا جو ان کا رجحان ہے وہ بچے بنانے والا نہیں ہوتا، ساتھ رہنے والا ہوتا ہے میاں بیوی کے طور پہ. تو نئی نسل نہ بننے کی وجہ سے بھی ان کو مسائل کا سامنا ہے. تو وہ بھی ہم لوگ جس طرح ہمارے ملک میں یوتھ ینگ لوگ نوجوان کافی تعداد میں مرد ہیں، عورتیں، وہ سب یہاں پہ آ کے اپنے لیے جاب کا بندوبست کر سکتے ہیں اور یہاں آ کے کام کر سکتے ہیں. تو یہ 14 جتنی بھی فیلڈ ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ صرف مرد کو اجازت ہے، بلکہ مرد عورت یہاں پہ کوئی ان میں فرق نہیں ہوتا. مرد بھی عورت بھی کوئی بھی آ کے یہاں پہ کام کر سکتے ہیں، وہ اپنے جاب حاصل کر سکتی ہیں اگر ان کی جو ہے کیٹیگریز ان کو اپناتے ہوئے ان کے جو لائے عمل ہے، طریقہ کار ہے، اس کو پورا کرتے ہوئے آتے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اسی طرح ہوا بازی کی صنعت میں ایویشن میں مہارت رکھنے والے لوگ، وہ ان کو تقریباً اس وقت چاہیے تھے 2500. تو یہ بھی کافی مشکل شعبہ ہے اور اس کی بھی تنخواہ کافی اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ذمہ داری کافی بڑی ہوتی ہے. تو لوگ اس میں بھی آ سکتے ہیں اور اس میں بھی آ کے اپلائی کر سکتے ہیں اور جاپان کا ویزا، کام کرنے کا ویزا آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. اب میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو میری کافی لمبی ہو گئی ہے تو ایک دفعہ یہ یہیں پہ وائنڈ اپ کر دیں. تو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایویشن سے آگے یا صنعت کا اس کی ہوا بازی کی صنعت سے آگے جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے N5 کا 6 مہینے کے جو جیپنیز کا کورس ہے وہ جلدی سے جلدی کریں، اور اس کے بعد میں یہ جب سارا اینڈ ہوگا تو آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فردر کیا سٹیپ لینے. جن کو میری کسی بات کی سمجھ نہیں آتی وہ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ سوال بھی کر سکتے ہیں. تو کوشش کروں گا کہ ان کے سوالوں کے مطابق ایک نئی ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچاؤں، جس سے آپ آسانی سے یہاں کے حالات سے باخبر ہو سکیں اور آپ کے سوالوں کے جواب مل سکیں. فی الحال تو میں اس پہ لگا ہوں کہ آپ لوگوں کو جاپان آنے کا طریقہ بتایا جائے. آپ لوگ وہاں سے پیسے لگا کے نہیں ہیں، ایجنٹوں کے ذریعے نہیں ہیں، یہاں کے اوور سٹے نہ رہیں، یہاں کے سائلم اپلائی نہ کریں، کیونکہ سائلم اپلائی کرنے والے کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ کے پیسے بھی نہ لگیں، آپ جاپان آئیں اور لیگل طریقے سے آئیں، لیگل طریقے سے یہاں رہیں. اگر آپ کی پاکستان میں کوئی خوشی غمی بنتی ہے تو آپ کسی بھی وقت یہاں سے چھٹی لے کے واپس جا سکیں. تو انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ آپ کو جتنا بتا سکتا ہوں بتاؤں. اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اس قسم کی معلومات دینے والے یوٹیوب پہ جو یوٹیوبر بیٹھے ہیں ان میں سے زیادہ تر جاپان نہ رہتے ہیں نہ کبھی جاپان آئے. وہ سنی سنائی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، اور وہ باتیں جو آپ تک پہنچاتے ہیں وہ آپ کے لیے مسئلہ اس لیے بن جاتی ہے کہ آپ وہی باتیں ذہن میں رکھ کے آتے ہیں. تو یہاں پہ جب بھی آئیں آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جب آنا ہے تو آپ نے اپنی محنت سے کام کرنا ہے. آپ
ایک لیبر کے طور پہ آئیں گے، آپ یہاں آ کے چودھری نہیں بن جائیں گے، یا آپ آتے ہی کاروبار نہیں کریں گے، بلکہ آپ یہاں آئیں گے، کچھ سیکھیں گے، فیوچر کا لائے عمل اپنائیں گے، بنائیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ کاروباری طور پہ بھی مضبوط ہو سکتے ہیں، آپ اچھا سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں، آپ اپنا اچھا مستقبل بھی بنا سکتے ہیں۔ لیکن شروع میں آ کے آپ کو یہاں پہ ورک کرنا ہے۔ آپ باہر دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ہر قسم کا کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو صفائیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، جھاڑو بھی مارنے پڑتے ہیں، گاڑیوں کے دھکے بھی لگانے پڑتے ہیں۔ یہاں دھکوں والا کام تو نہیں ہے، لیکن ویسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کام بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں کام کرنے والی کی قدر ہے، کام اچھا یا برا نہیں ہوتا، انسان اچھا یا برا ہوتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو یہاں ٹوائلٹ کی صفائی جو ہے یا باتھ روم کی صفائی، سکولوں میں استاد جو ہے جب ان کی لنچ ہوتا ہے تو لنچ سے پہلے یا لنچ کے بعد سکولوں میں استاد بچوں کے ساتھ مل کے روزانہ صفائی کرتے ہیں، اپنے سکولوں کی صفائی کرتے ہیں، پونچھا لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کام کرنے والے کی قدر ہے، کام کو عزت دی جاتی ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نیچ کام ہے یا اونچا کام ہے، یہ ہم لوگوں میں ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ تو آپ بھی اسی ذہن سے ہیں کہ آپ نے ہر قسم کا کام کرنا ہے اور اس میں اپنی عزت یا بےزتی محسوس نہیں کرنی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کی یاد دہانی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور لائک بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی معلومات کسی نہ کسی کے جاپان آنے کا ذریعہ بنے، اور وہ رزق حلال کمانے والا اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے والا بنے، اور پاکستان کا نام روشن کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔